अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जादू को वापस पलटाने के हवाले से 3 चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है, क्या मरीज पर किया हुआ जादू किसी अमल की ताकत से जादू करवाने वाले पर वापस पलट सकता है। नंबर 2, क्या किसी शख्स का किया हुआ जादू उस पर वापस पलटना इस्लाम में जायज़ है। और नंबर 3, अगर कोई शख्स किसी शख्स पर बार बार जादू करता है, बार बार जादू करवाता है, तो वो उस जादू से बचने के लिए कौन सा अमल करे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, क्या मरीज पर किया जाने वाला जादू किसी अमल की ताकत से, किसी वजीफे की ताकत से जादू करवाने वाले शख्स पर वापस पलट सकता है। नाजरीन, जादू जिन्नात के इलाज में मुझे 13 साल गुजर चुके हैं। बेशुमार मैंने मरीज चेक किए। रुकिया शरिया करते हुए 13 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा है। 13 साल में मैंने ना जादू किसी पर पलटता हुआ देखा, ना सुना, ना कभी ऐसा वाकया हुआ। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस में नहीं आई, हमें तो पता चला है, लोग तो वज़ाहिर बताते हैं। देखें, मैं भी तो जादू जिन्नात की फील्ड में काम करता हूँ। तो अगर ऐसा मामला हो, हमारे अंदर ये एक खामी है या खूबी है, इसको कोई जो मर्जी कहे, हम जो सच है, जो एक्सपीरियंस है, वही जिक्र करते हैं, अपनी तरफ से बातें नहीं छोड़ते। मैं भी कह सकता हूँ फलां बंदे पर जादू पलट गया था, फलां पर पलट गया था। हम जादू जिन्नात की कहानियाँ नहीं सुनाते, जो रियल हक है, सच है, वो हम बयान करते हैं। अच्छा, सेम सवाल मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से किया कि कुछ लोग कहते हैं कि जादू जिन्नात जो है ये वापस पलट जाते हैं। आप पर किसी ने जादू किया, ये अमल करें, वापस पलट जाएगा, क्या ये हकीकत है? तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे फरमाया कि 2 तरह के ये लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। नंबर 1, एक किस्म वो है जो ओरिजिनल जादूगर हैं। जब उनके पास कोई मरीज आता है, वो आकर अपना दुख सुनाता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ फलां हुआ, फलां शख्स मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसने मुझे जलील किया हुआ है, तो वो सारी बातें कैच करता है और उसके बाद उनके जज्बात के साथ यूं खेलता है कि देखें, उस शख्स ने तो आप पर बड़ा जुल्म किया है, तो इसका आसान हल ये है कि जो आप पर जादू किया गया है वो हम उस पर पलट दें। तो वो मरीज फौरी एग्री हो जाता है कि जी ठीक है, इससे अच्छा क्या काम हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, उससे भारी फीस लेता है और उस पैसों से कुछ पैसे लगा के नाम उससे पूछ लेता है कि कौन कौन आपको परेशान करता है, तंग करता है। वो ओरिजिनल जादूगर होते हैं, उन पर थोड़ा बहुत जादू कर देते हैं। जब वो परेशान होते हैं, उनके घर में नुकसान होता है, वो भागते हैं, तो वो जाहिर बात मरीज खुश होता है पैसे देने के बाद कि मेरा काम हो गया। वो वापस जब आते हैं, वो कहते हैं आप पर जो जादू किया था उस पर वापस पलट दिया। हालांकि हकीकत ये है कि उसने नया जादू किया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, उसने आप पर जादू किया, आपके साथ जुल्म किया, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ, तो आपने भी पैसे दे के उस पर करवा दिया जादू। फिर आप में या उसमें फर्क क्या है, आप खुद फैसला कर लें। तो सबसे पहले लोग वो हैं जो जादूगरों के हाथ चढ़ते हैं, जादूगर इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी किस्म वो है जो ज़ाहरी जादूगर तो नहीं है, और बहुत सारे जादूगर हैं भी नहीं, कम इल्मी है उनके पास। वो क्या करते हैं, कुछ आयात बता देते हैं, कुछ वज़ाइफ बता देते हैं कि आप ये वजीफ़ा पढ़ें, ये आयत पढ़ें, और आप पर होने वाला जादू उस शख्स पर वापस पलट जाएगा। अच्छा, ऐसे वज़ाइफ लोग करते हैं। ये क्यों होता है कि वो जो मुआलिज आपको बता रहा है, सबसे पहली बात है कि वो हौसला देने के लिए बता रहा होता है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे बता रहे हैं कि सबसे पहली बात है वो हौसला देने के लिए ऐसी बातें बताता है कि ताकि मरीज ज़रा मुतमिन हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं, उनके एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ नहीं गुजरी होती, बल्कि सुनी सुनाई बातें आगे डिस्कस कर देते हैं। मैं इस मौके पर एक बात करूँगा, अर्ज़ करूँगा मुआलिजीन से, इलाज करने वालों से, खुदारा कुरान पाक को समझने के लिए, हदायत के लिए, शिफा के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसको बदले लेने के लिए इस्तेमाल ना करें, या लोगों को कुरान पाक की आयात, दुआएं और वज़ाइफ इस नीयत से या इसलिए लिख कर ना दें, ये पढ़ें फलां से बदला ले लेंगे, ये पढ़ें जो जादू फलां पर पलट जाएगा, ये पढ़ेंगे फलां पर ऐसे हो जाएगा। कुरान पाक रहमत है हमारे लिए, हदायत है, इसमें बरकत है, शिफा है। और इस तरह के काम बदले लेने या इस तरह की चीज़ें नेगेटिव मुआशरे में ना फैलाएं। कुरान पाक को पढ़ना है, हदायत के लिए पढ़ें, रहनुमाई और रोशनी के लिए पढ़ें। नंबर 2, क्या किसी का किया हुआ जादू उस पर वापस पलटना किसी अमल के ज़रिए से, किसी अमल की ताकत से, ये इस्लाम में जायज़ है?
میں اپنے تھوڑے سے علم کے مطابق آپ کو جو گائیڈ کروں گا، جو مجھے سمجھ لگتی ہے۔ اسلام معافی والے پہلو کو پسند کرتا ہے، اسلام معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ایسے وظائف کرنے والے لوگ کہیں گے دیکھیں ہم کسی کی نیت نہیں کرتے، وہ کہیں گے ہم جب وظیفہ کرتے ہیں کسی کو فوکس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ جو بھی ہے اس پر جادو واپس پلٹ جائے۔ معالج بھی یہی کہیں گے، وہ کہیں گے ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم کسی کی نیت نہیں کرتے۔ میرا یہاں یہ سوال ہے کہ اگر آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں معاملہ، تو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے پھر کسی کی نیت کیوں کرتے ہیں؟ پھر بدلے لینے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ وظیفہ اور ذکر کیوں کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ جادو اس پر پلٹ جائے؟ پھر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر یہ نیت ہی کیا کہ یہ جادو اس پر پلٹ جائے؟ جو بھی ہے اس کا مطلب دل میں کچھ نہ کچھ تو بات رکھیے۔ معاف کرنا ہے تو بالکل معاف کریں اور اللہ کے سپرد کریں۔ میں اس موقع پر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، طائف کے پہاڑوں میں گئے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرارتی لوگوں نے پتھر پھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لہو سے بھر گئے۔ یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہستی، انبیاء کے سردار، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچائی گئی، تو یہ معاملہ اللہ رب العزت نے عرش پر جب دیکھا تو فرشتوں کو بھیجا۔ جبرائیل امین نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے فرشتے آ چکے ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا۔ اتنے میں پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ آ کر عرض کرنے لگا اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کہیں گے آج ویسا ہوگا۔ اگر آپ پسند کریں مکے کے ارد گرد کے دونوں پہاڑ ہم ان پر رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ذرا تھوڑا سا سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے پہلو کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہاڑ اٹھا کر ان پر رکھ دیں، ان کو ختم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو، ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کو ایک مانے، لہٰذا ان کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے پہلو کو سامنے رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان پر پہاڑ رکھ دو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، نہیں، آپ نے ٹوٹلی معاف فرما دیا۔ جس پہلو سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مجھے تو وہ حدیث بھی میرے ذہن میں آئی کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ دوسرا صحابی کہتا میں دیکھوں تو صحیح یہ عمل کیا کرتا ہے، رات کو جا کے وہ گھر میں سویا، دیکھا کوئی خاص اتنا عمل نظر تو نہیں آیا، جو یہ عمل کرتا ہے وہ تو میں بھی کرتا ہوں، اس کو جنت کی بشارت کیوں دی؟ تو جب پتا چلا وہ صحابی رات کو سوتے وقت جب سوتا تھا تو سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سوتا تھا۔ آج کاش ہم بھی اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں ہمیں انشاءاللہ سکون محسوس ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اگر میں اہل جنت کی صفات بیان کروں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو اہل جنت ہیں ان کی علامات کیا ہیں، ان کی عادات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ادھر ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، جادو اس پر پلٹ جائے، میرے اوپر جس نے کیا اس پر پلٹ جائے، جو بھی ہے اس پر یہ ہو جائے۔ بھئی معافی کا پہلو کہاں گیا؟ اسلام تو معافی کو پسند کرتا ہے، درگزر کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ تو اتنے میں کیا ہوا، ایک آدمی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور اذیت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور پھر اذیت دی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ تیسری بار اس نے پھر یہی کیا، آپ کو برا بھلا کہا، تکلیف دی۔ جب تیسری بار اس نے ایسا کام کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دفاع میں جواب دیا۔ جب جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خیریت ہو، فوری سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ ناراض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جب آپ خاموش تھے آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور آپ کی طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا، جب آپ نے جواب دیا تو اسی وقت کیا ہوا، فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس حدیث سے مجھے جو سمجھ لگتی ہے کہ جب آپ
کسی کو جواب دیتے ہیں یا نیت کرتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. ایسے خیالات شیطان کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جب آپ نے جواب دیا تو شیطان آ گیا, فرشتہ چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ مقابلے والا ذہن رکھیں گے تو وہاں شیطان آ جائے گا. شیطان چاہتا ہے لڑائیاں پڑیں, شیطان چاہتا ہے بدگمانیاں ہوں, شیطان چاہتا ہے دلوں میں غضب پیدا ہو, شیطان چاہتا ہے وسوسے پیدا ہوں, شیطان چاہتا ہے لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں. تو اس طرح کی ساری حرکتیں شیطان ذہن میں ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو میں ایسے موقع پر کہوں گا کہ اللہ کے سپرد معاملہ کریں. میں ایسے موقع پر کہوں گا کسی سے بدلے لینے کی بجائے, جادو واپس پلٹانے کی بجائے آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں. وظیفہ اس نیت سے نہ کریں جادو اس پر پلٹ جائے. وظیفہ اس نیت سے کریں کہ میری روح طاقتور ہو جائے. وظیفہ اس نیت سے کریں کہ اللہ میری حفاظت کریں. وظیفہ اس نیت سے کریں, آیت الکرسی اس نیت سے پڑھیں کہ فرشتے میرے اوپر پہرا دیں. تو یہ نہ کہیں کہ میرے اوپر کیا ہوا جادو اس پر پلٹ جائے. پھر تو سوال پیدا ہوتا اس نے آپ پر کروایا, آپ اسی نیت سے اس پر کر رہے ہیں. آپ وہ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ دو لوگ اگر لڑتے ہیں تو اگر کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اگر دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ہے, دونوں کی نیت کی, تو جو پہلے قتل ہو گیا دوسرا بھی اسی گناہ میں شامل ہے. یعنی نیت سیم نہیں ہونی چاہیے. ایک بندے نے جادو کروایا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا, اور اسی کبیرہ گناہ کے اوپر ہم بھی کبیرہ گناہ کریں کہ بھئی یہی جادو اس پر بھی پلٹ جائے. نہیں, ہم وہ نیت نہیں رکھیں گے جو جس نے دوسرے بندے نے کبیرہ گناہ کیا. تو اس موقع پر آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی جادو کرتا ہے اور آپ بار بار کہتے ہیں اسے معاف کر دو, اس نے پھر جادو کیا تو اسے معاف کر دیں. جی ٹھیک ہے, معاف کر دیا. اس نے پھر کروا دیا, پھر میں نے معاف کر دیا. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ معاف کری جو اور دوسرا بندہ آپ پر جادو کرتا رہے؟ تو اس موقع پر جو میں آپ کو بات سمجھاؤں گا وہ پوائنٹ کی بات ہے, ذرا توجہ سے سننی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو معاف کرتے ہیں, آپ کے معاف کرنے سے دوسرے بندے کو معافی نہیں ملتی. اس بات کو میں مزید واضح کرتا ہوں. ایک بندہ آپ پر جادو کرتا ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, پھر آپ معاف کر دیتے ہیں, آپ کے اس سے معاف کرنے سے برکت ملتی ہے, اللہ راضی ہوتے ہیں. اچھا, اس نے پھر جادو کروا دیا, آپ نے پھر معاف کر دیا. اب معاف کرنے کی وجہ سے آپ کے پھر درجات بلند ہوئے, نیکیاں ملی, اللہ رب العزت خوش ہوئے. اس نے پھر کبیرہ گناہ کیا. اچھا, دونوں مرتبہ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے, آپ معاف کر رہے ہیں. آپ کے معاف کرنے سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں, ذہن ریلیکس ہو رہا ہے, ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, اس طرح کے سارے مسائل سے آپ بچ رہے ہیں. جب بندہ ٹینشن لیتا ہے, کئی بیماریاں باڈی میں جنم لیتی ہیں جب آپ معاف کر دیتے. اب دوسرے بندے کو معافی تب ملے گی جب وہ اپنے کبیرہ گناہ کی توبہ کرے گا, اللہ سے توبہ کرے گا کہ یا اللہ میں غلط کرتا رہا. جب وہ اللہ سے توبہ کرے گا اس وقت اسے معافی ملے گی. ادروائز وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو اللہ نے پوچھنا ہے. آپ جب معاف کرتے ہیں آپ کا معاملہ کھاتا کلیئر ہو گیا, اس سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھئی تم نے جادو کیوں کروایا تھا. تو اس لیے اس موقع پر میں کہوں گا کہ آپ معافی والے پہلو کو سامنے رکھیں, مقابلے بازی میں نہ پڑیں, جادو کو واپس پلٹانے والی نیت نہ رکھیں. آخر میں علاج کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار جادو کروا رہا ہے تو اس جادو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سا کام ہم کریں تو اس جادو سے ہم بچ سکتے ہیں. اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے, ذہن کو ریلیکس رکھیں, اپنے ذہن پر جادو جنات کا خوف مسلط نہ ہونے دیں. ذہن کو ریلیکس رکھیں. اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں, ان کو سانس چڑھ جاتا ہے, جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی, میرے اوپر جادو ہو گیا. او بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے. اللہ ہے نا جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیات ہے نا, کالے جادو سے زیادہ قرآن پاک میں طاقت ہے. تو اس وقت گھبرانا نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک کی آیت بھی یہی ہے, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے, سورۃ جن میں یہ آیت ہے کہ جب آپ ان سے ڈرتے ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, تو یہ اپنا خوف اور مسلط کرتے ہیں, اور شریر ہو جاتے ہیں, اور تنگ کرنے میں آگے بڑھتے ہیں. جب ہم ڈرتے ہیں, جب ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں تو یہ شیطان اتنا ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. یعنی جو بندہ اپنے ذہن پر خوف مسلط کرتا ہے, گھبرا جاتا ہے, خوف کی حالت میں شیطان انسان کے جسم میں انٹری ڈالتا ہے. خوف کی حالت میں ایزیلی انسان کے برین کو یہ کیپچر کرتا ہے, پکڑتا ہے, اور اس کے بعد کئی وسوسوں کے راستے کھول دیتا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن پر خوف مسلط نہیں ہونے دینا. اور اس کے بعد صرف 3 کام آپ زندگی بھر پابندی سے کرتے رہیں, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ پر جادو نہیں ہوگا. کوئی جتنے مرضی جادوگروں کے سردار کے پاس جا کر بھی آپ پر جادو کروانا چاہیے, آپ پر جادو نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ 3 کام آپ نے پابندی سے کرنے ہیں.
سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی اور صبح و شام کے اذکار پابندی کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ 5 وقت نماز کی پابندی اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام آپ کر لیں، 3 کام آپ کر لیں، جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اپنے رزق کو بھی حلال بنائیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 3 کام آپ نے کر لیے ہیں اور آپ سود بھی کھا رہے ہیں، یہ 3 کام آپ نے کر لیے ہیں، ہمسائے کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، تو اپنے عمل کو بھی مضبوط کرنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، باقی حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال کرتے ہوئے یہ 3 کام آپ زندگی بھر پابندی سے کریں۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ پر، دنیا کا جو مرضی جادو کیا جائے آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اوپر جو جادو چلتا ہے وہ ہماری سستی کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے چلتا ہے۔ ناظرین، آخر پہ میں اپنی مکمل بات کا خلاصہ بیان کر دوں۔ سب سے پہلے کہ جادو جو کہتے ہیں واپس پلٹ گیا، یہ ساری باتیں ہیں، نفسیاتی باتیں ہیں۔ جادوگر واپس جادو کرتے ہیں، کسی پڑھائی کے ساتھ واپس جادو نہیں پلٹتا۔ قرآن پاک کی جو آیات اور وظائف ہیں یہ برکت والے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے برکتیں حاصل کرنی ہے، نہ کہ ہم نے مقابلے کرنے ہیں یا بدلے لینے ہیں۔ قرآن پاک بدلے لینے کے لیے نہیں ہے، وہ قرآن پاک کا تو خود مزاج یہ ہے۔ الحمد سے والناس تک دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے بندے کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے اور بندوں کو بندوں کے ساتھ ملاتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ میں نے آیت بھی پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اہل جنت جو ہے غصہ پی جاتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا اپنا مزاج ہے، تو قرآن پاک کی آیات ایسے کسی کے مقابلے میں نہ پڑھیں کہ اس پر جادو پلٹ جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت ضائع کریں گے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کریں، تو اللہ جب راضی ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دنیا میں آپ کا اگر کوئی دوست ایم پی ایم این اے ہو، وہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، کہے گا بھی میرا دوست ہے، میں اس کے مشکل وقت کام آؤں گا۔ جب ہم اللہ سے پکی دوستی لگا لیں گے، اللہ ہمارا دوست بن جائے گا، تو کیا اللہ رب العزت اپنے دوست کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ بھی دیکھے گا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو کوئی کون پریشان کرنے والا ہو۔ تو اللہ اپنے دوست کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے بعد یہ نیت نہ رکھیں کہ ساتھ وظیفے بھی کر رہے ہیں، بددعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اس پر جادو پلٹ جائے۔ نہیں، معاف کرنے کا مقصد آپ ذہن سے نکال دیں، ذہن کو ریلیکس کریں، اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں کہ اللہ اب تو نے یہ سارا معاملہ دیکھنا، میں نے چھوڑ دیا تیرے اوپر۔ تو اسلام معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ اور تیسرا، یہ جو میں نے عمل بتایا ہے، یہ 3 کام آپ پابندی سے کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا جادو نہیں پہنچ سکتا، آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔